औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमने एक सिलसिला शुरू किया था मिसकंसेप्शन अबाउट याजूज मजूज को हमने परखा था, और इससे पहले हम 3 एपिसोड कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज़ुल्करनैन कौन है, कर्न क्या होता है, उसके बाद सबाबा क्या है, और ज़ुल्करनैन ने जो आखिरी याजूज मजूज वाला सफ़र किया था सूरह कहफ में उसको थोड़ा सा खोल के बयान किया था। अच्छा, इसके बाद मैंने चूँकि आपसे वादा किया था कि मैं 100% जो कुछ कुरान का में इसके मुतल्लक़ आया है मैं सारा कुछ आपके सामने बयान करूँगा और फिर हम अहादीस पर जाएंगे। तो एक पार्ट इसमें सिर्फ ये रह गया है कुरान पाक के हवाले से कि सूरह अंबिया में जो याजूज मजूज का ज़िक्र है ये वो आयात हैं जिनके ऊपर मिसकंसेप्शन डेवलप की गई, इनको मिस इंटरप्रेट किया गया और बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी दलील के एक बयानिया बना लिया गया। ज़रा पहले हम पढ़ लेते हैं कि अल्लाह कुरान पाक में कह क्या रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है 95 नंबर आयत है सूरह अंबिया की। व हरामुन अला करियतन अहलकनहा अन्नहुम ला यरजिऊन। हमने उस बस्ती पर हराम कर दिया जिसको हमने हलाक किया और ये कभी उसके रहने वाले दोबारा कभी उसमें लौट नहीं सकेंगे। अब यहाँ रुक के ज़रा देखिएगा कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जिस बस्ती को मैं हलाक कर दूँ, अहलकना हा, ठीक है जी, हम जिस बस्ती को हलाक कर देते हैं वो कभी दोबारा आबाद नहीं हो सकेगी। और दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्लाह का अज़ाब नाज़ल हुआ, जहाँ कहीं भी आदो समूद के शहर सहराओं के नीचे दबे पड़े हैं। इसी तरह कई ऐसे लोग, कई ऐसी तहजीबें जिनका नामो निशान मिट गया, लोग आज उनका नाम भी नहीं जानते। सदूम की जो बस्ती थी लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, पता नहीं कहाँ गर्क हुई, कभी आबाद नहीं हो सकेगी। इस पे मुझे नहीं समझ लगती कि उन्होंने इस बस्ती के ऊपर यहाँ करिया से मुराद यरूशलेम क्यों ले लिया और कैसे ले लिया। किसी ना किसी बात की कोई बुनियाद होनी चाहिए ना। यानी कुरान अपने नज़म में, अपने रबत में एक बयान करता चला आ रहा है और उसका कोई तल्लक नहीं है यरूशलेम के साथ। और अल्लाह का अज़ाब 2 किस्म का होता है, ये समझिएगा, ठीक है जी। एक, अल्लाह ने कहा कि मैं तुमको तुम्हारे ही जैसे लोगों से पटवाता हूँ, और दूसरा ये है कि अल्लाह खुद अज़ाब भेजते हैं। यहाँ अल्लाह ने कहा हरामुन अला करियतन अहलकनहा, जिस करिया को हम हलाक कर देते हैं। तो जनाबे वाला यरूशलेम के ऊपर कभी अल्लाह का अज़ाब नाज़ल नहीं हुआ। कॉन्ट्रेरी टू दिस, ये बड़ी मोतबर और बड़ी आला दर्जे की बाबरकत बस्ती रही है हमेशा से, यरूशलेम की सरजमीन जो है। और इसके बारे में अल्लाह करीम ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कि जहाँ वो मराज वाली आयत है वहाँ वह बरकना हौलहू, हमने इसके माहौल में बरकत दी है। अब जहाँ बरकत हो ना, वहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बरकत दे रखी थी ये हम बरकत देंगे। अल्लाह ने कहा कि सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, ठीक है जी, कि हम अपने बंदे को वो ले गया वहाँ तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, व बरकना हौलहू, जिसके माहौल में हमने बरकत रखी है। दोस्तों, ये एक मुसल्लमा असूल है कि जहाँ बरकत हो वहाँ अज़ाब नहीं आया करता, और जहाँ अज़ाब आए वहाँ बरकत नहीं हुआ करती। ये 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं, ये एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो सकती। लिहाजा इस आयत से किसी सूरत में भी
یروشلم مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اب اگلی آیت جو 96 ہے نا جی، اس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو ٹھوکر لگی۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ اچھا، اس لفظ حتیٰ کو جو ہے نا جی، میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ حتیٰ کا لفظ جو ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اردو میں، اور پرٹیکولرلی قرآنک لینگویج میں۔ اور اردو میں تو ہم حتیٰ کو عام سا سمجھ لیتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے اردو والی ٹرانسلیشن کر کے، ورنہ حتیٰ کے قرآن پاک کے مطابق جو ریسرچرز نے اصول نکالے ہیں اور عربین گرامیرین نے جو اس کے اوپر قوانین وضع کیے ہیں کہ حتیٰ کے بعد اگر ڈائریکٹ ورب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ ٹھیک ہے جی، کہ ہم یہ اگر کل جیسے میں نے آپ کے سامنے وہ طلاق والی آیت پیش کی تھی کہ تیسری طلاق کے بعد عورت حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ unless and until وہ دوسرے بندے سے شادی کر لے اور وہ اس کو طلاق دے دے۔ unless and until آئے گا، جہاں حتیٰ کے بعد، یہ سمجھنے کی کوشش کریے، ٹیکنیکل بات ہے، حتیٰ کے بعد ڈائریکٹ ورب آ جائے گا۔ جہاں حتیٰ کے بعد پریپوزیشن آ جائے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں آئے گا ایون، ٹھیک ہے جی۔ یہاں دیکھیے اس آیت میں پریپوزیشن ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، ایون کہ ہم یاجوج ماجوج کو بھی کھول دیں، وَمِن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ تمام جو بلندیوں سے نیچے اتر رہے ہوں گے، نیچے اتریں گے۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ واضح طور پر حتیٰ کے بعد پریپوزیشن موجود ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ چاہے یاجوج ماجوج بھی کھول دیے جائیں، یہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ کا یہ بات کہنے کا مقصد ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ یہ بستی آباد نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیے گا، من کل حدب پہ بعد میں آتا ہوں، اگلی آیت ہم پڑھ لیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَانَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور کیا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ کا، اور حق کا وعدہ جو ہے وہ قریب آ گیا، آ جائے گا، آ گیا۔ ہِیَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اچھا، اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ شاخصہ لفظ بولا ہی اس وقت جاتا ہے جب اوپر دیکھ کے کوئی حیرت ناک منظر بندہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اس ٹرم کو عربی میں شاخصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاخصہ کا لفظ قرآن کا مطلب کا لگانے کا واضح طور پر یہ ہے کہ یہ اوپر سے آئیں گے، اور من کل حدب ینسلون، من کل حدب جو ہے یہ ٹوٹل پورے کا پورا عربک گرامر میں ایک ایڈیم کی حیثیت سے رکھتا ہے، اور اردو میں جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو جب ہم کہیں گے کہ آسمان کے چاروں طرف سے وہ آ رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے من کل حدب ینسلون، یعنی جہاں آسمان کے چاروں طرف کا ذکر ہوگا وہاں عربی زبان میں ایڈیم کے مطابق اس کو من کل حدب پکارا جائے گا۔ اب نہ تو اشکنازی جوز آسمان سے اترے، نہ یہ جو ہے ایسٹرن یا ویسٹرن یورپین نیشن اتری۔ اب پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ سلسلہ کر لیا، حتیٰ کہ قرآن بڑا واضح ہے کہ نہ ہی وہ بستی ہے یروشلم، نہ ہی وہ کبھی آباد ہو سکتی ہے اگر اللہ کا عذاب آ گیا ہوتا، اور نہ ہی کبھی جو ہے نا جی یہ جو بستیاں جو پہلے سے اللہ نے تباہ کی ہیں وہ کبھی آباد ہوئی ہیں۔ یہاں ڈیفرنس ہے بہت بڑا۔ اور اسی طرح حتیٰ کا مطلب ہے کہ اگر ہم وی اوپن دا یاجوج مجوج، ہم یاجوج مجوج کو بھی، حتیٰ کہ ہم یاجوج مجوج کو بھی چھوڑ دیں
پھر بھی یہ نہیں ہوں گی۔ حتیٰ اذا فتحت کا مطلب بھی یہ ہے۔ پھر شاخصاً جو ہے وہ بھی صرف اسی وقت بولا جاتا ہے جب آپ اوپر دیکھ کے کسی منظر کو، آسمان سے کسی منظر کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، تو اس کو شاخصہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں میرا خیال ہے کوئی اب ایمبیگویٹی نہیں رہنی چاہیے۔ جو لوگ ڈیزائن پہ نہیں ہیں، جو لوگ کسی کے ایجنڈے پر نہیں ہیں، ان کو جو مسکنسیپشن ہوئی ہے وہ حتیٰ اذا فتحت سے ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ تصور کر لیا، چونکہ پہلے وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیتے ہیں، پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور انہوں نے مائنڈ میک اپ کر لیا کہ یہ یروشلم کی بستی ہی ہے، لہٰذا یہ وہی ہوگی۔ اچھا، یہ تو یہاں تک تو ہو گیا جی قرآن پاک۔ قرآن پاک صریحاً کہہ رہا ہے کہ یاجوج مجوج آسمان سے اتریں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ میں بڑی پیٹنٹ پکی، کیونکہ ویسے یاجوج مجوج کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہے، میں بہت پکی جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ اور اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں، اور یا پھر وہ شیخ عمران حسین کی مان لیں، یا پھر وہ جوید احمد گامدی صاحب کی مان لیں۔ یہ چوائس ہے آپ لوگوں کے پاس کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے یا ان کی بات ماننی ہے۔ یہ میں صریحاً ثابت کر کے آج اٹھوں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو جی میتھمیٹیکل کیلکولیشن پہ چلے جائیں، اور ایک خوبصورت حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ذکر ہے وہ تمام کتابوں میں ہے۔ سمجھ لیں کہ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، یعنی جتنی ہماری بکس ہے سائے ستہ کی، وہ ساری کی ساری کتابوں میں آلموسٹ یہ حدیث موجود ہے۔ میں اس کو لفظ بے لفظ چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں، تاکہ کسی قسم کی جو ہے نا جی ایمبیگویٹی وہ نہ رہے۔ یہ ہے جی بخاری 3348۔ ذرا میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں لا لیجئے گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے 3348، ٹھیک ہے، اور اس میں راوی ہیں جناب ابو سعید خدری، اور اس کے بعد ابو صالح، اور اس کے بعد امش، اور اس کے بعد ابو اسامہ، اور اس کے بعد اسحاق بن نصر۔ اب یہ پکے اور سکا راوی ہیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، اے آدم علیہ السلام، عرض کریں گے میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ آدم بولیں گے آگے سے، مستحق ساری بلائیاں صرف تیرے لیے ہیں، ساری کبریائی تیرے لیے، تعریف کریں گے اللہ پاک کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو نکال لو، ٹھیک ہے جی۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999 لوگ اس وقت میں جو ہوں گے، ان میں سے 1000 میں ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ اب جب یہ دیکھا ان سامنے بیٹھے ہوئے سامعین نے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اس کے بعد آگے حدیث چلتی ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور اس وقت تم لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر کی منظر کشی فرمائی۔ حالانکہ مدہوشی کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ یعنی 99 تو جہنم میں جانے ہیں، 1000 میں سے ایک بندہ صرف جنت میں جانا ہے۔ تو یہ صحابہ نے کہا کہ ہماری باری بھی نہیں آئے گی اس والے سے، تو ہم میں سے وہ ایک بندہ جو ہے وہ کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تمہیں میں سے ہوگا، اور 1000 دوست کی جو ہیں وہ یاجوج مجوج کی قوم سے ہوں گے۔ یعنی انسانیت کو، ہومو سیپین کو یاجوج مجوج کے ساتھ مکس کر کے حشر کیا جائے گا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے
کہ یہ بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، کسی اور ارض پر بستی ہیں، اور چونکہ آدم کو خلافت اراضی ملی تھی اس لیے آدم ہی ہر ارض کے اوپر خلیفہ ہیں اور وہیں ان کی اولاد موجود ہے۔ اب ہم آدم اور ان کی زوجہ جن کو تاریخ میں حوا کہہ کے بلایا گیا ہے، ہم ان کی اولاد ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ کچھ دوسری، ٹھیک ہے جی، ہاں، آدم علیہ السلام کی کسی دوسرے سور سے کوئی جو ہے نا وہ اولاد ہوں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ پھر تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ ہم نے پھر کہا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہو گئے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے پھر جناب حدیث ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جی، 532 نمبر ہے اس کا، یہ سیم مضمون کی حدیث ہے، وہی قصہ وہی واقعہ 1000 میں سے 999 جو ہیں یہ بیان ہو رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ بھی جناب صحیح مسلم سے ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ بالکل سیم حدیث ہے جی۔ اس کا نمبر ہے صحیح مسلم کا، یہ نمبر ہے جی 7285۔ 7285 میں ذرا دیکھیے کہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ سے روایت ہے، ہم باتیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے ہمیں جھانک کے دیکھا اور فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو گے۔ آپ نے دھوئیں کے نمودار ہونا، دجال، دابت الارض، زمین کا جانور، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، عیسیٰ ابن مریم کے نزول، یاجوج مجوج، 3 جگہ سے زمین کا دنسنا، ایک مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے میدان حشر تک پہنچا دے گی۔ یعنی یاجوج مجوج کا جو ایونٹ ہے یہ بہت بڑی نشانی کے طور پر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا جی، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، یہاں آ کے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ میں نے اسے مسلم سے لیا ہے 7373، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذرا آپ سنیے گا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ٹریننگ کیا کرتے ہوتے تھے، اور آپ کے بہت سارے کنسیپٹ اس حدیث سے جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں گے، اس لیے میں اسے لفظ بے لفظ پڑھنا چاہوں گا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے اس دوران میں کبھی آواز دھیمی کی، کبھی اونچی کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسے لگا جیسے وہ قریب ہی کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم میں سے اس تاثر کو بڑا شدید پایا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھبرائے ہوئے تھے جب شام کو واپس آئے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ ایسا تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ قریب ہی کہیں کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر باتوں کا زیادہ خوف ہے، ان لوگوں پر جو سیدی رسول اللہ کے ساتھی تھے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی بات چھوڑو، مجھے تم پر اور باتوں کا زیادہ خوف ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر وہ اس وقت نکلتا ہے تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف میں نبٹ لوں گا، میں دلائل دینے والا ہوں گا۔ اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا۔
اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ خود ہوگا، ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اللہ خود ہوگا، ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اللہ خود ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے، میں ایک طرح سے اس کو عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا اس کے زمین پر رہنے کی مدت کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح ہوگا، اس کے باقی سارے دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، وہ دن کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین کرنا۔ اور ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، زمین میں اس کی صورت رفتار کیا ہوگی، یعنی کس رفتار سے یہ چلے گا دجال؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو، اور وہ قوم کے پاس آئے گا، دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے اور بارش برس جائے گی، اور وہ زمین کو حکم دے گا، وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراغاؤں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے ہوں گے اور تھن انتہائی زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے اور کھوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا، انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کو ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، تو وہ قوم قحط کا شکار ہو جائے گی۔ اتنا بڑا ٹیسٹ اور اتنا بڑا ٹرائل ہوگا کہ جو اس کو نہیں مانے گا اس کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ ان کے مال میشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اچھا جی، وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو اس کے لڑان کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رائیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلایا جائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، جسے نشانہ بنایا جانے والا ہدف 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اور پھر اسے بلایا جائے گا اور اس کو زندہ دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب یعنی وہ ڈیفرنٹ قسم کے کرتب دکھا رہا ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم، یاد رکھیے گا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح ابن عیسیٰ ابن مریم وہ مسیح ہے جو مریم کا بیٹا ہے، جس کا نام عیسیٰ ہے۔ کوئی جھوٹا یہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسا کوئی مسیح نہیں ہو سکتا۔ مسیح کے لیے مریم کا بیٹا ہونا ضروری ہے۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید منار کے ساتھ 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گی، اور سر اٹھائیں گے تو اس کے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پالے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے اور اسے لد کے دروازے پر پائیں گے، اسے قتل کر دیں گے، جنہیں اللہ نے اچھا جی، پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس دجال سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے۔ یعنی کہ پوری دنیا تو وہاں اکٹھی نہیں ہوئی ہوگی نا، جب یہ دجال قتل ہوگا دور دراز کے علاقوں سے لوگ جو ہیں عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے، تو عیسیٰ ابن مریم ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی طرف وحی، آج یہاں سے ہمارا سبجیکٹ میٹر شروع ہو رہا ہے، وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا۔ کیا وحی فرمائے گا
کہ میں نے اپنے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ ان جو بندے باہر نکالے ہیں ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، لہٰذا آپ میری بندگی کرنے والوں کو، میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیے، طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج مجوج کو بھیج دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے، اور ان کا پہلا قافلہ بحر تبریہ سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ اب دوستو، نہ تو پہلے قافلے نے سارا پانی پیا اور نہ ہی ابھی تک وہ خشک ہوا۔ اچھا جی، تو جب پہلا گروہ سارا پانی پیجے گا، جب آخری گروہ گزرے گا تو وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اچھا، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں، یعنی 100 دینار دے کے بھی آلموسٹ 30-35 کلو تولے سونا دے کے بھی انسان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آئے گی۔ اتنا مشکل وقت ہوگا یہ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے گر گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح یک بارگی سارے کے سارے مر جائیں گے، اور بلشت بر زمین بھی نہیں بچے گی ان کی لاشوں سے خالی ہو۔ اتنا تعفن پھیل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ جب وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کریں گے تو پھر اللہ لمبی لمبی گردنوں کی طرح پرندے بھیجیں گے۔ اب یہ دیکھیں، ایسے پرندے بھی دنیا میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کی بختری اونٹوں جتنی لمبی لمبی گردنیں ہوں، اور وہ ان کو یاجوج مجوج کو اٹھا اٹھا کے سمندروں میں پھینکیں گے۔ پرندہ جو ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی شکار اٹھاتا ہے تو اس کو اپنے گھونسلے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب پرندے ہوں گے جو کہ اتنا وزن بھی اٹھا لیں گے، پھر ان کو سمندروں میں بھی پھینکیں گے۔ تو یہ بھی کسی پورٹل کے ذریعے یا کسی شداد کے ذریعے جو ہے یہ اس دنیا میں آئیں گے۔ یہ پرندے بھی اس دنیا کے نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، زمین صاف ہو جائے گی، پھر آگے وہ لمبا قصہ ہے، پھر قیامت کا ذکر ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جی یہ یہاں جو پارٹ ہے نا یاجوج مجوج والا، اس کا تھوڑا سا نا میں عربی متن بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں، تاکہ یہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے، جب ہم اس حدیث کو قرآن کے اوپر پیش کرتے ہیں تو وہ قرآن کے یوٹینسل میں بالکل پوری اتر آتی ہے۔ جو ہمارا اصول ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں اسی پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ ہوا کذالک اذ اوحی اللہ الی عیسیٰ، اور اس کے بعد اللہ عیسیٰ کی طرف وحی کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر، نبی کے بغیر وحی کا پیغام رسیو نہیں ہو سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہی یہ پیغام دیا جائے گا کہ میں انہیں چھوڑنے لگا ہوں۔ پریکاشنری میئر جو بھی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی لی جائیں گی۔ اچھا جی، اللہ کہیں گے کہ میں وحی کروں گا، انی قد اخرجت عبادا لی، اب میں اپنے بندوں کو چھوڑ رہا ہوں، لا یدان العاہد بقاتلہم، کسی میں ہمت نہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کر سکے، فحرز عبادی الی الطور، تو آپ میرے بندوں کو، اللہ کہے گا آپ میرے بندوں کو طور کی طرف دھکیل دیجئے، طور کی طرف لے جائیے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ یاجوج وماجوج، اور اللہ یاجوج مجوج کو باسط دے گا، ان کو ظاہر کر دے گا، وہ ان کو کھول دے گا۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہی الفاظ آگے ہیں یہاں پہ جو قرآن پاک میں نے سورہ انبیاء میں آپ کو پڑھائے ہیں۔ فَيَمُرُّ أَوَيْلَهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ تِبْرِيَا
وہی بات پھر آگی کہ جو پہلا گروہ ان کا گزرے گا وہ بحیرہ طبریہ کو پی جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ حدیث میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، نہ روایت کے مطابق شک ہے نہ درایت کے مطابق شک ہے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر تعلیم فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ میسیج دیا جائے گا کہ میں ایک ایسے بندے چھوڑنے والا ہوں جن کے ساتھ لڑنے کی کیپیسٹی کسی میں نہیں ہے، یہ میسیج کوئی اور ریسیو ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے، اس کے اوپر بھی میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بڑا واضح لفظ استعمال ہوئے ہیں، جس میں یہ ہے جناب ابن ماجہ 4080 روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج مجوج روزانہ دیوار کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب انہیں سورج کی روشنی نظر آنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا افسر کہتا ہے کہ واپس چلو، ہم کل کھودیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتا۔ وہی قصہ کہ وہ پھر دوبارہ کسی دن انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ وہ دیوار توڑ دے گا۔ اب یہاں دیکھیں جو لفظ عربی میں استعمال ہوئے ہیں وہ یاجوج و ماجوج یحفرون کل یوم حتی اذا کادوا یرون شعاع الشمس، یعنی سارا دن کھودتے ہیں حتی اذا کادوا، یہاں تک کہ پہنچتے ہیں اس قریب کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اب یہاں بھی دیکھیں وہی لفظ گرامیٹیکل پریکٹس آپ کی ہو جائے گی، کل یوم حتی اذا کادوا، یہاں بھی حتی کے بعد پریپوزیشن لگائی ہے کیونکہ وہ سورج کی روشنی دیکھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے جی۔ اب کنسیپٹ آپ کا واضح ہو جائے گا حتی کے بارے میں کہ حتی اذا کادوا یرون شعاع الشمس، یہاں تک کہ وہ شعاع شمس کو دیکھ لیں اور وہ پھر دیکھنے کے قریب پہنچتے ہیں۔ حتی اذا کادوا یرون شعاع الشمس، کہ وہ سورج کی روشنی کو دیکھنے کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج واپس چلتے ہیں، کل دوبارہ کھودیں گے، کل دوبارہ دیوار پھر اسی اپنی پہلی حالت میں برقرار ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پر بند ہیں جہاں پر اس سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ ہمارا جو سورج ہے ملکی وے کا، اس کی روشنی وہاں نہیں پہنچتی جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ جہاں بند ہیں وہ جب کھودتے ہیں تو اس قریب پہنچ جاتے ہیں حتی اذا کادوا یرون شعاع الشمس، کہ وہ دیکھ سکیں سورج کی روشنی کو۔ اب میرے بھائیوں، یہ میں نے پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، عیسیٰ علیہ السلام تک لے آیا میں آپ کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہی میسیج ملے گا، کسی اور کو میسیج مل نہیں سکتا۔ اب آپ لوگوں پہ منحصر ہے، میں نے اللہ کے کتاب میں سے جو کچھ پایا ایمانداری سے یہ بیان کر دیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترین احادیث میں جو پایا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تمام انبیاء، تمام رسولوں پر اور تمام کتابوں پر۔ میرا ایمان ہے کہ جو میرے رسول نے فرمایا ہوا ہے وہی ہوگا، کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ شیخ عمران حسین کی بات مانیں، جوید احمد گامدی کی مانیں، امین احسن صلاحی کی مانیں، حمید الدین فرائی کی مانیں، جس کی چاہیں مانیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ قرآن اور احادیث کی تعلیم کے مطابق میں 100% اس بات سے متفق ہوں کہ یاجوج مجوج کا سر دست زمین پر کوئی وجود نہیں ہے۔ یاجوج مجوج کی ایپیسوڈ عیسیٰ علیہ السلام کے
زمین پر نزول کے اور دجال کے قتل کے بعد شروع ہونی ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، احادیث کو اس سے جوڑ کے پڑھ رہے ہیں، تو کسی جانسے میں نہ آئیں۔ کوئی یورپین اقوام یاجوج مجوج نہیں، کوئی ویسٹرن یورپین یا یہ جو اشکنازی جوز ہیں، یہ ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، نہ یہ انوینسیبل ہیں کہ ان کو فتح نہ کیا جا سکے۔ یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ایران نے کیا کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر رہیں گے اور مزاج رسول کو سمجھنے کے لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں کوئی ٹھوکر نہیں لگے گی، اور اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں رستے پر رکھے گا۔ اللہم ثابت قلبی علی دیننا، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔